आले नबी औलाद अली नूर निगाह महबूब सुबहानी जिगर गोशे सरकार लाउबाली सरकार सैयदना सैयद शाह हुसैन पीर सानी ख़ादिरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ का ज़िक्र खैर निहायत इख्तिसार के साथ, जैसा कि आपने सुना, बतौर एक इंट्रोडक्शन के, बतौर एक इजमाली खाके के, बतौर एक हल्के से तारुफ़ के सबसे पहले हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सरकार सैयदना सैयद शाह हुसैन पीर सानी ख़ादिरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ का नाम पाक है हज़रत सैयद शाह अब्दुल्लाह हुसैन बादशाह ख़ादिरी हैदरी लाउबालवी अलमारूफ हज़रत हुसैनी पीर सानी ख़ादिरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़। यानी मतलब ये कि आपका असल नाम है अब्दुल्ला हुसैन बादशाह ख़ादिरी, उर्फियत है हुसैनी पीर, और चूँकि आपके दादा के नाम पर, आपके दादा बुजुर्गवार के इसमें पाक की निस्बत से आपका नाम रखा गया और आपकी उर्फियत रखी गई, इस वास्ते आपको सानी कहा जाता है। यानी हमारे शजरे में, हमारे चेन में दूसरी मरतबा नाम आ रहा है, सानी का मतलब सेकेंड का होता है। और आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयदना सैयद शाह दस्तगीर बादशाह ख़ादिरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ हैं, जो इस बारगाह आलिया के 7वें सज्जादा नशीन गुजरे हैं। 1305 AH में 1305 सन हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। 1296 में आप बारगाह आलिया के सज्जादे बने थे। 9 साल का सज्जादगी का दौर पाकर 1305 हिजरी में हज़रत सैयदना सैयद शाह हुसैनी पीर ख़ादिरी अल-अव्वल क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ का विसाल मुबारक हुआ। सरकार सैयदना सैयद शाह हुसैनी पीर सानी ख़ादिरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ हज़रत सैयदना सैयद शाह दस्तगीर बादशाह ख़ादिरी अल-मुतवफ़ा 1305 सन हिजरी के न सिर्फ ये कि फ़र्जंद दिलबंद हैं, बल्कि आपके सबसे अहम खलीफा भी हैं, और उससे बढ़कर ये कि आपके जानशीन और बारगाह सरकार लाउबाली के अपने दौर में सज्जादा नशीन गुजरे। और हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपके नसब का वास्ता 23 वास्तों से पहुँचता है, और मौला अली उल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और शहज़ादी कौनैन ज़ुब्दे आबा सय्यदतु निसाइल आलमीन सय्यदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा अल बतूल अलैहिस्सलाम तक 35 वास्तों से आपके नसब का सिलसिला पहुँचता है। हुज़ूर गौसे पाक के 23वें पुश्त में आपके साहिबजादे सरकार बड़े पीर, बड़े सरकार हुज़ूर गौसे पाक के साहिबजादे होते हैं। सरकार सैयदना सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ ख़ादिरी लाउबाली क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ की 8वें पुश्त में और 8 वास्तों से आपकी बारगाह आलिया के वो खलीफा, जानशीन, सज्जादा नशीन गुजरे हैं। 1349 AH में सरकार सैयदना सैयद शाह हुसैनी पीर सानी ख़ादिरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ का विसाल मुबारक हुआ। मतलब ये कि 7 साल के बाद 100 साल मुकम्मल होने वाले हैं। 1342 है तो 93 ईयर्स आज मुकम्मल हो रहे हैं सरकार हुसैनी पीर सानी ख़ादिरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ को बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमाकर। यूँ समझिए आपके 100 साल पहले के बुज़ुर्ग हैं विसाल के एतबार से, और पैदाइश के एतबार से अगर देखा जाए तो क़रीब 150 साल पहले कमोबेश आपकी इस दुनिया में जलवा फरमाई हुई थी। आपकी विलादत बासआदत के बाद से आपका अक्सर व बेशतर वक्त करनूल में गुजरा। अलबत्ता करनूल के अलावा हैदराबाद और अधोनी को भी आपका जानना आना ज़्यादा था। अधोनी में आप अब तक भी आपका, फिर आपके बाद आपके साहिबजादे हमारे दादा क़िबला का सिलसिला बहुत वसी पैमाने पर वहाँ के अतराफ़ के इलाक़ों में आज भी फैला हुआ है। और हैदराबाद से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, क्योंकि आपके 4 खुलफ़ा हुए और चारों खिलाफतें आपने हैदराबाद ही में अता की। यानी आपके चारों खुलफ़ा हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते थे। और करनूल में तो आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरी। बारगाह सरकार लाउबाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सज्जादा नशीन की हैसियत से आपने यहाँ अपनी ज़िंदगी के औक़ात अज़ीज़ सर फरमाए। और ज़्यादा कुछ कहे बग़ैर एक दो अहम बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने बतौर हुसूल सआदत के। पहली बात तो यह है कि सिलसिले ख़ादिरिया आलिया को इस इलाक़े में आपकी ज़ात गिरामी से बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और तहदीस नेमत के तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हमारी कोई औक़ात, कोई बिसात, कोई हैसियत नहीं है, मगर ये हुज़ूर सरकार बड़े पीर, बड़े सरकार गौसे पाक का करम है, आपकी इनायत, आपकी सरफराज़ी है कि आज भी सरकार सैयदना सैयद शाह हुसैनी पीर सानी ख़ादिरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ के ज़रिए से बड़े पैमाने पर निहायत मज़बूत तरीक़े से सिलसिले ख़ादिरिया आलिया का चराग़ पूरे इलाक़े में अतराफ़ व जवानिब में रोशन है। फ़ैज़ान गौसियत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को नसीब हो रहा है। सरकार सैयदना सैयद शाह हुसैनी पीर सानी ख़ादिरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ की उम्र मुबारक 63 साल की हुई थी, और आपकी करामतें तो ज़बान ज़द ख़ास आम हैं। मैं करामतों के हवाले से बात को
پیش کرنے کے بجائے دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے والد بزرگوار ہمارے پیر و مرشد قبلہ عموماً یہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ اپنے پیروں کی، اپنے بزرگوں کی کرامتیں اپنی زبان سے بیان کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو پیش کیا جائے، کیونکہ کرامت ایک ایسی چیز ہے کہ جو وابستہ ہو گیا اس کو ہم زبان سے بولنے کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے، اور جو وابستہ نہیں ہوا تو اس کے سامنے ایسی باتوں کا ذکر کرنا بے اولاد کو اولاد کی محبت سے واقف کرانے کے برابر ہے۔ یعنی جس کو وہ چیز حاصل ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو وہ چیز حاصل نہیں ہے تو گدھے کے سامنے لے جا کر زعفران رکھنے کے قابل وہ بات ہوتی ہے۔ اس واسطے میں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے ایک دوسرے اینگل سے اہم ترین بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اتنی کرامتیں حضرت کی بیان کی جاتی ہیں، بیان ہو رہی ہیں، آج تک لوگ بیان کرتے ہیں، 100 سال قریب 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن آج تک لوگ بیان کرتے ہیں، نہ صرف اہل سلسلہ بلکہ عام مسلمان بھی آپ کی کرامتیں آج تک بھی بیان کرتے رہے ہیں، قریب 100 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ تو پھر اسی پیٹی ہوئی لکیر کو پیٹنے کے بجائے میں 2-3 اہم نکات حضرت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بحیثیت سجادہ نشین بارگاہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے 2-3 باتیں آپ کی شخصیت میں نہایت نمایاں طور پر دیکھنے میں آتی ہیں۔ اب تک اس بارگاہ کے 9 سجادہ نشین گزر چکے ہیں، اور سرکار لاؤبالی کو ملا کر ہماری 10 جنریشنز اس سرزمین پر مطلب یہ کہ اپنی زندگی کے اوقات گزار چکے ہیں اور فیضان قادریت بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس سرزمین پر خانواد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شاخ کا جو عرصہ گزرا ہے، 8 سال کے بعد سرکار لاؤبالی کا 400 سال عرس منائے جانے والا ہے، اور سرکار لاؤبالی کی جب یہاں جلوہ فرمائی ہوئی تو آپ عنفوان شباب میں تھے۔ عنفوان شباب کا مطلب ہے کہ تین ایج میں تھے، 20 سال کے اندر باہر کی کچھ عمر مبارک رہی ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ کی عمر شریف بھی بہت طویل ہوئی، 90 سال کے اوپر غالباً آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ تو اس اعتبار سے عرس شریف تو 400 سالہ ہونے جا رہا ہے، لیکن خدمات کا دائرہ قریب 500 سال پہ محیط ہوتا ہے۔ اور اتنے عرصے میں خود سرکار لاؤبالی، پھر آپ کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت شیخ علی صوفی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے بعد سرکار لاؤبالی تو بانی خانقاہ ہیں، اور آپ کے خلیفہ تو خلیفہ تھے۔ اور اس کے بعد سرکار سیدنا عبداللہ عبد القادری سے جو سجادہ نشینوں کا سلسلہ چلا، تو اب تک 10 سجادہ نشین دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ موجودہ سجادہ نشین ہمارے پیر و مرشد قبلہ 11ویں سجادے ہیں، اور حضرت سیدنا سید شاہ حسینی پیر ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز اس بارگاہ کے 8ویں سجادے تھے۔ موجودہ سجادے 10ویں سجادے ہیں۔ اور سرکار سیدنا سید شاہ حسینی پیر ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے عشق رسول کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ سے آپ کے وصال مبارک کے لیے جو دن، جو تاریخ، مطلب جو تاریخ اور جو مہینہ منتخب کیا گیا من جانب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو فیصلہ ہوا آپ کے وصال مبارک کے لیے، تو وہ آپ کے عشق رسول کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ملتے ہیں سب سے ترجیحی روایت ملتی ہے 12 ربیع الاول شریف کی، اس کے بعد ایک روایت ملتی ہے 9 ربیع الاول شریف کی۔ 12 ربیع الاول شریف کی روایت کو بھی ہم ترجیحاً سمجھیں تو بھی 9 ربیع الاول سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کی تاریخ 9 ربیع الاول شریف ہے، اور ایک روایت کے مطابق، اور یہی تاریخ سرکار سیدنا سید شاہ حسینی پیر ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے وصال مبارک کی تعریف ہے۔ آپ کے خلیفہ حضرت وجہ اللہ شاہ قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے آپ کے وصال مبارک کی تاریخ، مادہ تاریخ کا قرآن مجید کی آیت سے استخراج کیا، تو قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں سے 1349 جو عادات برآمد ہوئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت سے برآمد ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ یہ مہینہ ملا، یہ تاریخ ملی، یہ جو سورۃ الانبیاء کی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خاص وصف یہ ہے کہ نمایاں اوصاف میں سے ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے طریقہ یہ چلا آ رہا تھا کہ ایک تو سرکار لاؤبالی کا عرس بڑی زور سے منایا جاتا، پھر اس کے بعد جو لاسٹ سجادے ہوتے ہیں ان کا عرس منایا جاتا، پھر لاسٹ سجادے جب دنیا سے تشریف لے جاتے تو ان کے پیر کا گزشتہ سجادے کا عرس نارمل انداز میں کر کے جو آخری سجادے ہوتے ہیں ان کا عرس زور سے منایا جاتا۔ تو 1992 کے بعد سے اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا، جو گزشتہ 7 جنریشن سے جو بات دیکھنے میں آ رہی تھی اس اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار حسینی پیر ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا عرس شریف نارمل منا کر پھر بعد میں آخری جو سجادے ہمارے دادا تھے ان کا عرس شریف زور سے منایا جانا چاہیے تھا، لیکن 400 سال کی اس خانوادی کی روایت کو توڑ کر ہمارے پیر و مرشد قبلہ نے سرکار حسینی پیر ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے عرس شریف کی عظیم الشان تقاریب کو باقی رکھا۔ سجادگان بارگاہ سرکار لاؤبالی میں آپ کا ایک امتیاز ہو گیا، اور غالباً اس واسطے بھی رکھے ہوں گے کہ مہینہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے
چونکہ میلاد شریف کا مہینہ ہے تو بارگاہ شریف میں میلاد النبی کے حوالے سے ایک ایونٹ بھی ہو جائے، سب پیر بھائیوں کی بارگاہ سرکار لاہور والی میں حاضری بھی ہو جائے، اور سرکار سیدنا سید شاہ حسینی پیر ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا ایک اور نمایاں وصف یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، بعض نعمتیں کسبی نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو تدفین کا طریقہ چلا، سرکار لاہور والی کے جو آخری صاحبزادے ہیں سرکار سیدنا سید شاہ عیسیٰ قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، آپ کے بازو سے خاندان کے بزرگوں کو دفن کرتے گئے، یہاں تک کہ سرکار حسینی پیر ثانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے دادا حضرت حسینی پیر قادری اول کے مزار مبارک پر جگہ ختم ہو گئی۔ ادھر سے یہ جو کیمپس ہے ہماری درگاہ شریف کا، یہ جو جگہ ہے اس کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ سرکار لاہور والی نے قیمتاً اس جگہ کو خریدا تھا۔ آج بھی اوقاف میں نہیں ہے، نہ کسی نے اس کو وقف کیا، سرکار لاہور والی نے قیمت دے کر آج سے 450 پونے 500 سال پہلے یہ جگہ خریدی تھی۔ تو جہاں تک جگہ خریدی گئی تھی، جو گھر ہم لوگ رہتے ہیں وہ گھر البتہ وہ نظرانے میں آیا ہے، شیخ علی صوفی نے بطور نظر کے پیش کیا تھا، وہ گھر نظرانے میں ملنے والا گھر ہے، لیکن یہ جو درگاہ شریف کی جگہ ہے سرکار لاہور والی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے قیمتاً خریدی، قیمت ادا کر کے خریدی۔ جب آپ ہمارے شریف سے آئے تھے تو جو آپ کے پاس سرمایہ تھا وہاں سے لے کر آئے تھے، جو آپ کے پاس تھا قیمت دے کر اس زمین کو آپ نے خریدا تھا۔ اور یہ جو دیوار ہے یہاں تک وہ جگہ تھی اس وقت سے اب تک کیمپس یہیں تک ہے، تو وہ جگہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت حسینی پیر ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے والد مکرم سرکار دستگیر بادشاہ قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو اب جو لائن چل رہی تھی وہ لائن میں دفنانے اس لیے جگہ نہیں تھی کہ وہاں پہ دیوار ختم ہو رہی، اب تک آپ دیکھیے وہ جگہ ختم ہے، چلنے پھرنے کا باقاعدہ رستہ ہے، ایک گنجان آبادی کا پورا محلہ یہاں پر موجود ہے، گاڑیاں تو چلتی ہیں، گھروں کی تعمیر کے وہ ٹریکٹر لے کے لوگ آ جاتے ہیں، چلنے پھرنے والوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، بیر اوپر نیچے ہو، گنجان آبادی ہے۔ اب ہمارے ہندوستان کی پرانی بستیوں کی جو آبادی ہوتی ہے تو وہاں پہ درگاہ شریف کا ایریا ختم ہے تو اب تدفین تو وہاں نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ حضرت دستگیر بادشاہ قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو دوسری لائن میں لایا گیا حضرت سرکار عیسیٰ قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے 35 میں۔ اب اہم آدمی ہوتا ہے تو اب ان کو کیسے پرانی خبر میں دفنایا جا سکتا ہے، اب باقی جگہ باقی رکھتے ہوئے، چنانچہ اب ادھر تدفین نہیں ہو سکی تو اب کہاں تدفین کی جائے، تو لامحالہ ایک جگہ سمجھ میں آئی، وہ سرکار لاہور والی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے بالکل بازو، حالانکہ آپ 8ویں سجادے ہیں، ایک طرف سرکار لاہور والی کے بڑے صاحبزادے دفن ہوئے، ان کے بعد 6 سجادے بیچ میں گزرے، پھر اس کے بعد 8ویں سجادے سرکار حسینی پیر ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو سرکار لاہور والی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے بازو جگہ ملی۔ یہ آپ کا نمایاں وصف ہے۔ سرکار لاہور والی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کوئی عام بزرگوں میں سے ایک بزرگ نہیں ہے، آپ کے جو تصرفات ہیں، آپ کا جو فیضان ہے، اس کے تعلق سے میں اگر کچھ عرض کروں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں خاموش بیٹھوں، جن کو معلوم ہے تو ان کو معلوم ہے۔ بس ایک بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پورے ساؤتھ انڈیا میں قادریہ سلسلہ جو آتھینٹک بالکل جو مستند قادریہ سلسلہ پورے ساؤتھ انڈیا میں جو پھیلا، دعوے تو کرنے کو بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں، آج کل کا تو زمانہ دعویٰ کرنے کو، تو غلام احمد قادیانی نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، دعویٰ تو کوئی بھی کچھ بھی کرتا ہے، لیکن جو مستند خانوادے ہیں، 4-5 مستند خانوادے سرکار غوث پاک کے ایسے ہیں ہمارے ساؤتھ انڈیا میں کہ حضور بڑے پیر سرکار غوث پاک کے کرم سے ان سلسلوں کا فیضان نہ صرف یہ کہ پھیلا بلکہ آج تک بھی منقطع نہیں ہوا، جاری و ساری ہے آج تک بھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 400-500 سال کے بعد بھی کوئی سلسلہ اس طرح چلتا رہے، ان میں سے سرکار لاہور والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو سرکار لاہور والی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے بازو دفن ہونا، آپ کے صاحبزادگان میں بھی صرف ایک صاحبزادے آپ کے بازو آپ کے دفن ہوئے، سجادگان میں صرف بڑے صاحبزادے جو پہلے سجادے تھے وہ دفن ہوئے تھے، ادھر بازو جگہ خالی رہ گئی تھی، اور وہ سعادت اللہ رب العزت نے سرکار سیدنا سید شاہ حسینی پیر ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے مقدر میں رکھی تھی۔ سرکار لاہور والی کا مقام مرتبہ جن کو معلوم ہے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار حسینی پیر ثانی کو کتنا بڑا شرف حاصل ہوا کہ براہ راست اس طرح وہ سرکار لاہور والی کے بازو دفن ہوئے کہ 2-4 قدم کی جگہ باقی ہے، بیچ میں باقی ہے 2-3 قدم کی ایک دیوار بیچ میں ہے، اس کے بعد وہ سرکار لاہور والی سے متصل مدفون ہوئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، اور اب بات تو میں کرامتوں ہی کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گھوم پھر کے بات وہاں پہ آ کے رکتی ہے۔ یہ تو ہم اپنی عقیدت سے کہہ رہے ہیں کہ سرکار لاہور والی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے بازو تدفین مبارک ہوئی، لیکن خود آپ نے اپنی مرضی مبارک سے سرکار لاہور والی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے بازو رہنا خلاف ادب سمجھا، پینتی کی جانب کھسکتے گئے۔ جب آپ کی مزار مبارک کی جب آپ کو دفنایا گیا تھا، جب آپ کی تدفین مبارک ہوئی تھی، تو سرانے سے جو دروازہ ہے اس دروازے تک آپ کا سر انور تھا، اور 35 میں بھی اچھی خاصی جگہ باقی تھی، لیکن غیر محسوس طریقے سے 1 دن 2 دن میں نہیں، آپ یوں سمجھیے کہ
30 40 50 سال 60 سال تک ہٹتے اس طرح مزار شریف ہٹی کہ بالکل وہ 35 کی دیوار سے متصل ہو گئی، اور اس طرح اب وہ سرکار لاؤبالی کے براہ راست بازو تو نہیں ہے، تھوڑے ادب کے ساتھ، فرق کے ساتھ، لیکن بہرحال وہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے قرب و جوار میں جگہ پانے والے ہیں۔